बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, एक बात तो तय हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त मुश्किल घड़ी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये मुश्किल घड़ी कब तक रहेगी इसका इन्हिसार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है। फैज हमीद की सजा के बाद ये बात गर्दिश करने लगी है कि बहुत सारी और सजाएं होंगी। नासिर हुसैन शाह साहब ने कल एक बात फरमाई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मिनिस्टर हैं सिंध के, उन्होंने एक बात फरमाई है, कुछ एको किया है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फिरौन बोला था। उस टाइम के दो फिरौनों की बात की थी। उन्होंने कहा था फैज हमीद और इमरान खान, इन दोनों को फिरौन का लकब दिया था। लेकिन इस सारा शॉट्स जो अभी मैं चलाने लगी हूं, इसके अंदर आपने आखिरी दो लाइनों पर ध्यान देना है। आखिरी दो लाइनें उनके ऊपर ध्यान दें, उसके बाद मैं बताती हूं कि उसके बाद हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है। फिरौनों के लिए फिर मूसा भी पैदा होते हैं, वही इस दफा हुआ है। एक गठजोड़ था फैज हमीद और खान साहब का। ये सजा जो है ये उस सोच को सजा है कि जो ये समझते हैं कि वो सबसे बालातर है। इस सजा को पूरे मुल्क के लिए जो किरदार है मुलविस होंगे वो भी सामने आते रहेंगे, सजाएं भी मिलेंगी ताकि पाकिस्तान एक बेहतर सिमत की तरफ जाए। अब ये वाली सूरत हाल आपने सुनी है। मैं आई विल रिपीट दोज टू लाइन्स जिसकी मैं बात कर रही हूं। जो किरदार मुलविस होंगे वो भी सामने आते रहेंगे, सजाएं भी मिलेंगी ताकि पाकिस्तान बेहतर सिमत में जाए। अब इसके बाद आज की सजा को जरा मिलाएं। एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट की तरफ से 10-10 साल की सजा हुई है यास्मीन राशिद साहिबा, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद उर रशीद और उमर चीमा। और शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत हो गई है, दोबारा से बरियत हो गई है इस बुनियाद के ऊपर कि वो कराची में थे, उनकी अहलिया की उस टाइम पर तबीयत खराब थी, उस हवाले से वो कराची में मौजूद थे, वो लाहौर, इस्लामाबाद और इस तरह की किसी जगह पर मौजूद ही नहीं थे। सो ये वाली सिचुएशन, अब क्या इन गिरफ्तारियों या इन सजाओं को इससे जोड़ के देखा जाए फैज हमीद की सजा के बाद, या इससे सेपरेटली देखा जाए? सो ये एक सूरत हाल है। और उसके बाद फिर सबसे अहम चीज जो इस टाइम पर है वो है केपीके की गवर्नमेंट। और केपीके की गवर्नमेंट के बारे में ये बात तो बड़ी तय है कि अगर तो दो चीजों के बारे में उन्होंने गड़बड़ की तो फिर किसी भी तरीके से हाथ हौला नहीं रखा जाएगा। और वो दो चीजें लास्ट टाइम मेरे प्रोग्राम के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने मेंशन की थी, एक अफगानिस्तान का मामला और दूसरा दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन गवर्नर राज की बातें अभी भी हो रही हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर केपीके हैं वो क्या फरमाते हैं इस हवाले से, जरा सुन। दुबई हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट हमारा जो अडियाला शिफ्ट हो चुके हैं, अडियाला के बाद फलां वजीर बैठे हुए हैं, सीएम साहब बैठे हुए हैं, बाकी बैठे हुए हैं। उनको अडियाला के बजाय जो है वो पेशावर में बैठना चाहिए ताकि हमारे सूबे की बागडोर संभाल सके। वहाँ पर बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। इस्लामाबाद बंद करने से या पेशावर बंद करने से उनके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब तो रिहा नहीं होंगे, वो अपनी सजा भुगत के रिहा होंगे। अब ये सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी कि ऐसे नहीं निकलना किसी ने, चाहे जितनी मर्जी लॉन्ग मार्च की बात कर दें, कि जितने मर्जी धावे बोलने की बात कर दें, मामला इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। और इसको मिलाकर देखें वो बात जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे शो के अंदर कही थी। अब यहां से पूरा सिनेरियो डेवलप होता हुआ नजर आता है कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान का मामला किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और उसके ऊपर कुछ पेशरफ्त हुई है पिछले हफ्ते से अब तक या नहीं हुई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक और तरफ एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और वो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इनकी तरफ से। लेकिन यहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुलाने की बात भी चल रही थी। मोहम्मद अली दुरानी साहब क्या फरमाते हैं, जरा सुन। ये अपोजिशन की नहीं, ये हाइब्रिड कॉन्फ्रेंस है। हुकूमत के लोगों को भी बुलाया जा रहा है और अपोजिशन वालों को भी बुलाया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट था उसकी मुकम्मल नफी है। टेक्निकली देखा जाए तो ये -1 का जो फार्मूले की ख्वाहिश दिखाई जा रही थी, इमरान खान को निगेट करने का आगाज है। तमाम कायदीन जो है पीटीआई के और तहरीक वाले, वो जाके मियाँ साहब के सामने बैठ जाए, जनाब हमारी तौबा हो गई, वज़ारी साहब हमारी तौबा हो गई, तो वो बुला लेंगे सारों को। तो जी हम नून को नहीं बुलाएंगे, हम पीपल्स पार्टी को बुलाएंगे, हम गोश्त नहीं खाएंगे, हम शोरबा खाएंगे। ये कौन सा फार्मूला है? अब इस हवाले से एक और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है केपीके, दहशतगर्दी और इस सारे हवाले से पाकिस्तान ने अफगान रजीम को, अफगान तालिबान रजीम को डिमार्श भी भेजा है। सो ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है। मेरे साथ इस वक्त राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर है। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। राना साहब, सबसे पहले तो जरा उस बात करते हैं ना, आपने कहा था कि अगर केपीके की हुकूमत दो मामला के ऊपर रुकावट करेगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक थी सिक्योरिटी मामला, दूसरा था दहशतगर्दी वाले मामला। इसके ऊपर पिछले हफ्ते के अंदर कोई पेशरफ्त हुई है राना साहब? कोई ताउन की बात या कोई रुकावट की बात, कोई किसी तरह की? देखें, जो रुकावट पैदा करने वाली बात है उसकी तो कोई एज सच एविडेंस नहीं है, मासवाई इसके
کہ تقاریر جو ہے وہ فرما رہے ہیں، تقاریر وہ کرتے ہیں کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں، ہم آپریشن کے حق میں نہیں ہیں، لیکن وہ کسی جگہ رکاوٹ بنے یا راستہ روکنے کی حد تک جائیں، ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اور تعاون کی بھی جو ضرورت ہے، کیونکہ تعاون بھی ہونا چاہیے، صوبائی حکومت جو ہے اس کا تعاون جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، تو اس میں بھی کوئی خاص جو ہے وہ پیش رفت یا دلچسپی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ صورتحال آپ سمجھ لیں کہ بس انڈر کنسیڈریشن ہی ہے کہ وہ بھی ابھی اس بارے میں جو ہے وہ شاید ابہام میں ہیں، اور ہم بھی ان کے اس بیہیویئر کا بس جائزہ ہی لے رہے ہیں کہ یہ اگلا رخ ان کا کیا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ہی پھر آگے جو ہے وہ کوئی فیصلہ ہوگا۔ تو رانا صاحب بات سے لگ رہا ہے کہ جیسے نا ابھی سٹینڈ سٹل پہ ہے معاملہ، نہ آ رہے نہ پار ہے، تو کیا یہ معاملہ سٹینڈ سٹل وہ سیکیورٹی والے ایشوز کے اوپر بھی ہے؟ ابھی وہاں بھی اسی طریقے سے آر یا پار نہیں ہونے والی صورتحال ہے، یا اس کے اوپر چیزیں آگے چل رہی ہیں؟ نہیں، یہ سٹینڈ سٹل جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں بالکل نہیں ہے۔ اوکے، جو فورسز، اس میں پولیس ہو، اس میں رینجرز ہو، اس میں ایف سی ہو یا مسلح افواج ہو، وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر پروفیشنل اور جو اسٹریٹجک انداز ہے اس کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اس میں قطعاً کسی قسم کی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تغافل نہیں ہو سکتا، وہ اپنی جگہ پہ کے اوپر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف اگر تقریر کریں کہ جی ہم جائیں گے اسلام آباد اور وہاں پہ حملہ کر کے ہم یہ کر دیں گے ورنہ ہم کفن میں واپس آئیں گے، تو اب اس تقریر کے اوپر تو ایکشن کر دینا جو ہے وہ شاید بعد میں آپ لوگ ہی پھر تنقید کا نشانہ بنائیں کہ جی انہوں نے بات ہی کی تھی نا، انہوں نے کون سا قدم اٹھا لیا تھا تو آپ نے یہ کر دیا۔ لیکن اگر وہ کل کو فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ کر کے وہ ڈیٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسلام آباد کی طرف موو کرتے ہیں تو پھر تو ایکشن ہوگا۔ تو اس لیے گورنمنٹ سائڈ پہ، ہماری سائڈ پہ یا فیڈریشن کی سائڈ پہ کوئی ابہام نہیں ہے۔ ان کے اقدامات ہیں، اگر وہ اقدامات ریڈ لائن کراس کریں گے تو بالکل ایکشن ہوگا۔ تو ایسے ریڈ لائن کراس کرنے کے امکانات ہیں صاحب؟ کوئی آپ کے سورسز کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اگر تقاریر ہی کر رہے ہیں تو دین دے آر اونلی ورڈز، رائٹ؟ کوئی ایسے امکانات ہیں کہ وہ ریڈ لائن کراس کریں گے؟ سورسز اور ادروائز بھی جو ہماری اسیسمنٹ ہے، انفارمیشن ہے کہ کرنا تو وہ چاہتے ہیں لیکن ان میں کیپیسٹی نہیں ہے۔ وہ مزاحمت کی، افراتفری کی، انارکی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، وہ ایسی صورتحال ملک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایسے حالات پیدا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں یہ قطعاً یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی وہ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نہ تو سیاست کر رہے ہیں، نہ وہ جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ڈائلاگ کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بھی ڈیڈ لاک ہے، کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، اب اسے آگے قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جو قدم اٹھا چکے ہیں واپس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ان میں بالکل کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکیں گے وہ۔ رانا صاحب، وہ اپنے قدم یا اقدامات کو واپس لینا بھی چاہیں تو آپ لوگوں نے بھی ویسے وہ والی راستہ جو ہے نا ان کے لیے کچھ زیادہ چھوڑا نہیں ہے، آپ لوگ بھی وہ کمیٹیوں کو پر کرنے کے لیے فل اس ٹائم پر ایکٹیو ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس ٹائم امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور 10 سال یاسمین راشد صاحبہ، عمر چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب اور میاں محمود الرشید صاحب کو سزا سنا دی گئی ہے ATC کی طرف سے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں رانا صاحب، کنسیڈرنگ کہ یہ سارے بھی سیاستدان ہیں، آپ کے ساتھ کسی زمانے میں پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے؟ دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پلی آف ایلیبائی تھی، غالباً ان کا یہ موقف ہے کہ وہ اس دن کراچی میں تھے، شاید ان کی اہلیہ محترمہ کا کوئی وہاں پہ کوئی شاید میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا،
تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ود ایویڈنس اس چیز کو پروو کیا، اور ساتھ ان میٹنگز میں یا اس ایک خاص میٹنگ جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد ہم نے کہاں پہ حملہ کرنا ہے، کس طرف کو جانا ہے، اور وہ جو ساری اسٹریٹجی تھی، اس میں جو ایویڈنس انہوں نے پیش کی تو اس کو جب ایک عدالت نے ایکسیپٹ کر کے ان کو بری کر دیا تو پھر اس کے بعد دوسری کا بھی فیصلہ یہی ہونا ہے اور تیسری کا بھی فیصلہ یہی ہونا ہے۔ So in other words یہ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ was something that was expected۔ اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں، ایک اور چیز ایکسپیکٹڈ تھی لیکن اتنی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی کہ پوری عالمی سطح کے اوپر اس حوالے سے بات ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جو پاک بھارت جنگ کے حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور وہ رپورٹ از اباؤٹ obviously 2025 میں اس کے اندر پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ رانا صاحب this is a very big victory for us۔ اور ایک اور رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اندر اس بات پہ ٹھپا لگا دیا ہے کہ جی افغانستان اس ٹائم پر دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے۔ اب اس کو عالمی سطح کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کیا ہم یہ سمجھیں رانا صاحب کہ اس بات کا ادراک ہو چکا کہ پاکستان جو اتنے عرصے سے پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بات اب عالمی سطح پہ عالمی دنیا کو دوسرے ممالک کو سمجھ آ گئی ہے؟ کین وی سے دیٹ؟ دیکھیں یہ عالمی سطح پہ جو پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے، جو پاکستان کے اوپر پوری دنیا کا جو ہے وہ کانفیڈنس بحال ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح پہ ایک رسپانسبل سٹیٹ کے طور پہ، ایک معتبر کے سٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ اس نے ایک اپنا تشخص جو ہے وہ بحال کیا ہے۔ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت کی پالیسیز کو، اور خاص طور پہ پہلگام کے اوپر جو ہماری عسکری قیادت نے اور وزیر اعظم پاکستان نے جو موقف اختیار کیا اور پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ ہم اقوام متحدہ کسی جو ہے وہ غیر جانبدار کمیشن کا قیام عمل میں لے آئے، یا بلکہ ہندوستان کو بھی آفر کیا کہ آپ جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کمیشن تشکیل دے دیں، ہم اپنے آپ کو پیش کرنے کو تیار ہیں، ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے پہلگام کے دہشت گردی کے واقعے میں۔ اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ جب بمبے کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس وقت ہمارا موقف جو ہے اس کو دنیا بائی نہیں کر رہی تھی، اور انڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایویڈنس پہ ایویڈنس لا رہا تھا، وہ ایک قصاب تھا اور اس طرح کے جو معاملات تھے۔ اس وقت ہماری عسکری قیادت کی جو پالیسی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل جو لاز ہیں اور اس کے تحت جو ان کی ذمہ داری ہے ان کو انہوں نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اس رسپانسبلٹی کو جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ اور اسی طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے غالباً اس واقعہ کے 2 یا 3 دن بعد وہ گئے تھے، سیریمنی تھی پاسنگ آؤٹ کی کاکول اکیڈمی میں، تو انہوں نے پوری دنیا کو آفر کیا تھا کہ جی ہم اپنے آپ کو بالکل ہر جگہ پیش کرنے کو تیار ہیں، جبکہ انڈیا جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکا۔ دنیا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ چکمہ دے سکتے ہیں، نہ ساری دنیا کو چکر دے سکتے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے حقیقت کیا ہے۔ تو وہ پہلگام کے واقعے کے اوپر اس کے بعد پھر انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا۔ ہم نے جو پوری دنیا سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اگریشن نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارے ساتھ ہوا تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ بھرپور دیں گے، تو ہم نے یہ بھی جو ہے وہ ثابت کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب اکٹھا ہوئی ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ تشخص جو ہے وہ پوری دنیا میں بہتر ہوا ہے۔ اور افغانستان کے مسئلے میں بھی یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ دنیا تائید بھی کر رہی ہے اور ٹرمپ صاحب بھی جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ جی سچ اے گریٹ مین، سچ اے گریٹ مین۔ افغانستان میں ہم نے جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے بڑا کام کیا ہے، اور ایسے ایسے لوگ پکڑے ہیں کہ جو پوری دنیا کو مطلوب تھے، امریکہ کو مطلوب تھے، اور ان میں سے 1-2 جو ان کو چاہیے تھے ان کے حوالے بھی کیے ہیں۔ تو یہ ایک گڈ ورک جو ہوا ہے تو اس نے پاکستان کے چہرے کو جو ہے وہ صاف کیا ہے اور روشن کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں آگے انشاءاللہ تعالی یہ چیز آگے بڑھے گی،
اور افغانستان میں جو وہ ہب آف ٹیررزم بنا ہے اور اس کی سب سے زیادہ تکلیف یا سب سے زیادہ پریشانی ہمیں ہی ہے، نقصان ہمیں ہی ہے، تو اس میں پوری دنیا جو ہے وہ ہماری مدد کرے گی. اور یہ جو ایک بہت ہی پرانا جو ہے وہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ ایشو ہے کہ جو صحیح سمت جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہا، تو یہ امید ہے کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں یہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ. کیسے طے ہوگا رانا صاحب؟ مطلب اتنا عرصہ اتنا لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے تو ہم کیسے ڈیل کر لیں گے؟ آپ کو یاد ہے ابھی کچھ عرصے پہلے پچھلی حکومت کے اندر بھی یہی سوچا جا رہا تھا دیٹ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن. تو اس شر سے کیسے ڈیل کریں گے؟ جب پوری دنیا کی آپ کو مدد حاصل ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس شر کو جو ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا. اس کو کیسے رانا صاحب، کیسے اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اٹس لانگ سٹینڈنگ ایشو. نہیں، اس میں دیکھیں یہ ایک بڑے اسٹریٹجک ایشوز ہیں، ان کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھا نا. یہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں پہ اس قسم کی صورتحال بنائے بیٹھے ہیں. تو پاکستان افغانستان جو ہے وہ ایک رسپانسیبل ملک، ایک رسپانسیبل اسٹیٹ کے طور پہ بھی تو اپنا تشخص بحال کر سکتا ہے نا. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس نے ہمیشہ یہی کام کرنا ہے. اور یہ کام جو اس وقت جس چیز میں وہ انوالو ہو گیا ہے، یہ ایسے ہو بھی نہیں سکتا، ایسے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے رانا صاحب کی بات سے یہ سمجھے کہ کہیں کوئی سفارتکاری، کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ایسی چل رہی ہے جہاں یا تو کسی دوست نے یا کسی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا. از دیٹ سو؟ جی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو کلوزلی دیکھیں تو نہ صرف دوست ممالک بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارا جو موقف ہے اس کو تسلیم کر رہی ہے. اور یہ جو رپورٹ جس کا آپ حوالہ آپ نے دیا ہے، اس کو آپ اگر ڈیٹیل میں پڑھیں تو یہ ساری چیز جو ہے یہ اس سے پوری طرح یہاں ہے. اچھا، رپورٹ کا ایک اور حصہ ہے وہ سنتاس معاہدے کا ہے. اس رپورٹ کے حصے کے اندر انڈیا سے یہ سوال بھی کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو خصوصی ماہرین ہیں بیسکلی ان کی جانب سے کہ پاکستان بھارت جنگ جو 2025 سے ہوئی اس کے اندر آپ نے کس طریقے سے پانی روکنے کی بات کی. اینڈ دین آن دا فلپ سائڈ دریائے چناب پہ کیا کیا انڈیا نے؟ پانی روک دیا، پانی چھوڑ دیا. اب دریائے نیلم اور جہلم پہ یہی کام کر رہے ہیں رانا صاحب، وہ روک رہے ہیں. آئی ریممبر جب انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ہیلڈ ان ابینس کیا تھا تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم اسٹرکٹ ایکشن لیں گے. اس ٹائم کے اعلامیے میں آیا تھا کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر ایک ایکشن سمجھا جائے گا. تو رانا صاحب ابھی جا رہی ہے اور دہشت گردی تو بھارت کر رہا ہے. What do we have to do؟ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ اس رپورٹ میں ان ایشوز کا ذکر ہونا اور اس انداز میں ذکر ہونا یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. یہ حکومتی سطح پہ بھی اور جو ہمارے متعلقہ لوگ ہیں جو ان اداروں میں ہر جگہ پہ بیٹھے ہیں اور جو ایک اچھی سفارتکاری کر رہے ہیں، اپنے کیس کو اچھے انداز میں پیش کر رہے ہیں، وہ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ جو اس کا ذکر آیا ہے یہی دراصل وہ بنیاد فراہم کرے گا، وہ حق فراہم کرے گا پاکستان کو کہ پاکستان جب اس آبی جارحیت کو جو ہے وہ اٹیک کرے گا اور ہندوستان کی اس کیپیسٹی کو جو ہے وہ کمپرومائز کرے گا جو وہ یہ آبی جارحیت جس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تو پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ پہلا لیکن بہت زبردست اور بہت بڑا اقدام ہے کامیابی کی طرف. اور آنے والے دنوں میں جب یہ اور اچھی طرح سے یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی تو پھر پاکستان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ اب بھی جارحیت کے جو یعنی جو معاملات ہیں انڈیا میں جہاں سے وہ اس آبی جارحیت کو انیشیٹ کرتا ہے، منظم کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں نشانہ بناتا ہے، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسمینٹل کر دیا جائے، ان کو اس قابل نہ رہنے دیا جائے کہ آبی جارحیت ہو سکے پاکستان کے ساتھ.
I understand your point of view, Rana साहब. Thank you very much for joining me in the program. It's a pleasure having you. इसी के साथ ब्रेक की तरफ चलेंगे. ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक पुराना धड़ा और इस टाइम पर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, इन दोनों के बीच में एक सर्टन टिफ, एक सर्टन टेंशन नजर आ रही है, उस पर भी बात करेंगे. और इस सारे के बीच में कोर्ट लखपत किधर स्टैंड करता है, उस हवाले से भी बात करेंगे. शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस टाइम पर बड़ी एक्टिव चल रही है कि ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नहीं हिस्सा बनना जमहूरी और पार्लिमानी सियासत का तो फिर ठीक है, हम लोग मामलात को आगे बढ़ाएंगे. तो दूसरी तरफ एक और ग्रुप बड़ा एक्टिव और वो कहता है कि जो इमरान खान की रिहाई का रास्ता है या जो मुफाहमत का रास्ता है वो मुज़ाकरात के थ्रू है, और मुज़ाकरात करने हैं तो कोर्ट लखपत के अंदर जो लोग हैं, इसके अंदर ऑफकोर्स शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीबा, इन लोगों के थ्रू गुजरेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के थे. और ये कौन सा ग्रुप है? ये वही ग्रुप है जो किसी टाइम पर अभी मुलाकात करके पिछले दिनों में आया था. इन्हीं तमाम लोगों से, शाह महमूद कुरैशी साहब से जो मुलाकात हुई थी बिलखुसूस, उसके बारे में बड़ा चर्चा हुआ था. बिकॉज आज एक अहम फैसला आया है, तो जरा इस बात को भी देखते हैं. हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं. हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के. बहुत शुक्रिया शेख साहब. शेख साहब, बिफोर आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एक शॉट है फवाद चौधरी साहब का, वो मैंने आपको सुनाना है, वो सुनिएगा. पीटीआई के डमी किस्म की एक लीडरशिप खड़ी हुई है. इमरान खान उनको नहीं जानते. इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो कोट लखपत के लोग हैं, जहाज चौधरी साहब हो गए, महमूद रशीद हो गए, शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर चीमा हैं, ये लोगों को हुकूमत रिलीफ दे. काफी करीब पहुंच गए थे मामलात के और ये ट्वीट्स की वजह से खराब हो गए. सोहेल अफरीदी के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे तो जाहिर है वो लॉन्ग मार्च करेगा. जवाब में फेडरल गवर्नमेंट है वो वहाँ गवर्नर रूल लगाएगी, फिर टेम्परेचर तो फिर आसमान पे चला जाएगा. केपी का वज़ीर आला इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए लाया गया है. कोई लोगों ने उसको गवर्नेंस के लिए वोट नहीं दिए. शेख साहब, दो तीन चीजें. एक ये कि दो बहुत करीब पहुंच गए थे मामलात, 2-3 महीने पहले की बात है, और वो ट्वीट्स ने खराब कर दिए. दूसरा ये कि इस टाइम की क़यादत दमी क़यादत है, कोट लखपत के लोगों से बात की जाए. और अभी जो है वो सोहेल अफरीदी साहब इमरान खान साहब को बाहर लेकर आने के लिए लाए गए हैं, उन्हें अवाम के लिए कोई मैंडेट नहीं दिया गया. इन तीनों बातों का जवाब दे दीजिएगा. देखिए, पहले तो रेलेवेंट लोगों के रेफरेंस से मैं कहूंगा कि आप मुझसे सवाल ना ही करें तो बेहतर है. अब तो कर लिया ना, आप जवाब देते. अब आपने सवाल किया तो मैं आई मस्ट देखें, बात यह है, मैंने जैसे पहले कहा, कुछ लोग रेलेवेंट हो गए और अपने एक्शंस की वजह से हुए. जब इमरान खान साहब का दौर था तो बड़े ही इन्फ्लुएंशियल किस्म के वज़रा रहे, हर किस्म के पर्क्स एंजॉय किए, अपना स्टेटस एलिवेट किया. अचानक सियासतदानों की जो है वो लिस्ट के अंदर आ गए. जिंदगी में पहली दफा एमएनए बने, उससे पहले जिंदगी में कभी काउंसलर भी नहीं बने. ठीक है जी. और जैसे ही इमरान खान साहब के ऊपर बुरा वक्त आया, सियासतदान का यही क्राइसिस का वक्त यही था ना कि जब वो 9 मई और फिर वो सारी फस्तायत, वो जबर और झूठे केस और खान साहब की गिरफ्तारी, जैसे ही खान साहब के ऊपर वो आजमाइश का दौर आया, इन लोगों ने खान साहब को डंप कर दिया. ये लोगों का एक सेट ऑफ पीपल वो लोगों को, वो खान साहब को छोड़ के चले गए. किसी ने हाँफते कांपते भागते ट्वीट कर दी कि मैं सियासत और पार्टी दोनों ही छोड़ रहा हूं. किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर चला गया और वो आईपीपी में शामिल हो गया, कुछ ट्वीट करके आईपीपी में शामिल हो गए. और ये जो दुकानदारी इनकी यहाँ पे चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी हवाले से, वो उनकी वहां ना चल सकी. अब जब पछतावा हो रहा है और हर कोई रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहा है, तो कईयों ने पूरा साल इमरान खान के साथ मुकदमावार होने की हैसियत से पूरा साल अडयाला में गुजारा, आना जाना आना जाना आना जाना तारीखों पे. मगर उसके बावजूद इमरान खान साहब ने उस जत्थे में से किसी एक शख्स को ना वापस लिया, न उसके हवाले से यह हुक्म दिया कि ये आ रहे हैं और बड़ा जोर मार रहे हैं तो इनको हम वापस लेते हैं. मैंने इनको माफ किया, इन्होंने अपने गुनाह की माफी मांग ली है, ये शर्मिंदा है, मैंने इनको माफ किया. खान साहब ने इस किस्म का कोई हुक्म नहीं दिया. ये लोग सेल्फ इम्पोज स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश करते रहे, बट इमरान खान ने इनको कोई लिफ्ट नहीं कराई. फिर एक टाइम आया कि ये लोग वहां अडयाला से भी फारिग हो गए पूरा साल टकरे मारने के बाद.
اور یہ اسی قسم کے کہانیاں خان صاحب کو سنایا کرتے تھے. اب اس کے بعد ان لوگوں نے پچھلے چند مہینوں میں 2-3 مہینے پورے سال فارغ کر دیا, پھر پھرتے پھرتے رہے ادھر ادھر. کبھی مریم نواز کی تعریفیں, کبھی جو ہے وہ بہت آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے پاکستان کی عسکری قیادت کے حوالے سے جو ہے خوش آمدانہ قسم کے بیانات, اس قسم کی بہت سی چیزیں انہوں نے کی ہیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی قیادت کے اوپر تنقید. اینڈ الٹیمیٹلی ابھی 1-2 مہینے پہلے سے جی ہم کوٹ لکھپت جا رہے ہیں, اور وہاں جب گئے مل کے آئے, اس کے بعد سلمان اکبر راجہ صاحب نے باہر آ کے بتایا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے تو کہا ہمارے پاس تو ایک شوق تھا, دے جسٹ باجڈ ان, اور میں نے انہیں نہیں بلایا تھا, یا اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. اب 3-4 دن پہلے سے دوبارہ یہ گفتگو شروع ہو گئی, ایک شروع کروائی گئی ہے. دیکھیں میری بات سنیں, انیکا جو لوگ اندر ہیں بڑے عظیم لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت استقامت ہمت والی خاتون ہے, جو 4-5 لوگ 9 مئی سے چودھری صاحب, اعجاز صاحب ہو گئے, چیمہ صاحب ہو گئے, ہارون رشید صاحب ہو گئے, بہت قربانی دی ہے عمران خان صاحب کے نظریے کی حفاظت کے لیے. اب اس قسم کے لوگ جو ریلیونٹ ہونے کے لیے ان کا نام اور کوٹ لکھپت کا نام بار بار استعمال کر رہے ہیں, یہ ان کی قربانی کو بھی جو ہے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قربانی بھی خراب کریں گے, لیکن ان کی قربانی خراب کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب اور اسد عمر صاحب اور کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب بری ہوتے ہیں, پچھلی باری بھی اب کی باری بھی, تو ان کی قربانی خراب کرنے کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس, اپنے جو ورکرز ہیں وہی کافی ہیں. یعنی اتنے سال اگر وہ جیل میں رہے ہیں, اس کے بعد اگر وہ بری ہو جاتے ہیں آن دا بیسس ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے اور وہ اپنی اہلیہ کی جو ہے وہ علاج کے لیے کراچی میں موجود تھے, تو آپ لوگ خود ہی ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسی قربانی کی عظمت کو دیکھنا. اپنے سوال میں ہی آپ نے اپنے سوال میں ہی آپ کا جواب آ گیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جو حق کی بریت ہے وہ بھی ان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے, اور وہ آپ کہہ رہی ہیں, یہی میں نے آپ کی اس سے بات سے ضم کیا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ وہاں پہ موجود تھے جو کہ تھے, اور وہ برحق جو ہے بری ہو رہے ہیں, اور اس پہ جو ہے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے کہ بہت سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ تو نہیں بری ہو رہے اور وہ بھی ناحق ہیں, تو یہ کیوں ہو رہے ہیں. تو اگر اس پہ شاہ محمود صاحب پہ اعتراض ہو رہا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن کو 30-40 سال سزائیں ہو گئی ہیں, اور آج پھر ایک فیصلے میں 10 سال سزا ہوئی ہے, جب اس قسم کے لوگ اپنے آپ کو ان سے منسوب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کو رہا کروا رہے ہیں تاکہ ٹیمپریچر نیچے آئے, تو پھر یہ تباہی ان لوگوں کی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو شیخ صاحب بیسکلی شاہ محمود قریشی صاحب آن گراؤنڈز آف حق اینڈ رائٹنس وہ بیسکلی رہا ہوئے ہیں. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ, رائٹ؟ بالکل جی. دیکھیں تو کوئی بھی آدمی, میں آپ کو بتاؤں, کوئی بھی آدمی سن لیں, کوئی بھی آدمی 9 مئی میں جن کو میں جانتا ہوں وہ سب ناحق کیسز میں, عمران خان ناحق کیسز میں پڑے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ وہاں لوگوں کو کہتی نہیں ہے, موقع تھا کہ بھائی اندر نہیں جانا, باہر رہو. اعجاز چودھری صاحب دیکھ لیں, آپ سرفراز چیمہ صاحب دیکھ لیں بیچارے, تو کہنے کا یہ مقصد ہے. اور جو ہمارے ہزاروں ورکر ہیں یہ ناحق ہیں, ان سب کو میرا ایک سوال ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب برحق باہر آ جائیں یا مطلب بری ہو جائیں اور ان کو 2 کیسز کے اندر ان کو بریت مل جائے, تو پھر باقیوں کو کوئی ناحق کیوں رکھے گا؟ یعنی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوں گے تبھی وہ بری نہیں ہوئے, تبھی وہ جو ہے وہ ان کو سزا دی گئی ہے. اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت, جی شاہ محمود صاحب کی بریت کو تو بالکل وہ ہم اس پہ کانٹروورشل نہ کریں. لوگ باتوں میں سے باتیں نکال لیتے ہیں اور بعد میں تماشے کرتے ہیں. میں اس طرح بالکل نہیں جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ جب شاہ محمود, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, شاہ محمود صاحب کو جہاں پہ بریت ملی وہاں ہمارے ان 4-5 لوگوں کو 10 سال سزائیں ہوئی. تو کچھ گڑبڑ ہوگی نا جج جو ہے وہ کیا گڑبڑ ہوگی؟ مطلب ایویڈنس ہوگا ان کے خلاف تبھی ان کو سزا ملی ہوگی. نہیں دیکھیں, ایویڈنس تو اس وقت جو دور چل رہا ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سزا ہوتی. میں دیکھیں, آپ شاہ محمود صاحب کی بریت والی طرف اس کو ہم نہیں کانٹروورشل کرتے. میں کوئی بات کروں گا, لوگ باتوں سے باتیں نکالتے ہیں. وہ اس وقت ایسے لوگوں کا یہ کہہ کے اپنے آپ کو ان سے منسوب کرنا کوٹ لکھپت والوں سے کہ یہ ہم باہر ان کو نکالیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹیمپریچر نیچے آئے گا اور پھر یہ کچھ کریں گے کیونکہ کوئی ڈمی لیڈرشپ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان کو نہیں جانتے, عمران خان سلمان اکرم راجہ کو ٹھیک ہے کسی کا ذاتی, میں اس سارٹ سے سیپریٹ کر کے کہہ رہی ہوں نا
کہ پھر تو یہاں جسٹس ڈسپینس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک شخص کو برحق بری کیا جا سکتا ہے تو اگر باقی بھی برحق ہوتے تو پھر ان کو بھی بری کر دیا جاتا. شیخ صاحب نہیں، وہ دیکھیں آپ جو جواب میرے سے نکلوانا چاہتی ہیں میں وہ بالکل نہیں کہوں گا. جواب آپ کا میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ ناحق تھے. آج ان کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی. کوٹ لکھپت والوں ان کو پہلے بھی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کا بھی کوئی ایسا قصور نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ جیلوں کے اندر گزر جائیں اس عمر کے اندر. کوئی ایسا قصور نہیں ہے ان کا. تو جہاں آپ نے ڈمی لیڈرشپ والی جو بات ہے وہ میں بتا دوں گا. کیا سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے کہا نہیں جانتے؟ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان کو نہیں جانتے، گوہر کو نہیں جانتے، جو کہ اندر آنے جانے کا واحد ملنا آنا جانا خان، اس کو نہیں جانتے. عمران خان صاحب مجھے نہیں جانتے. میں ان کے مخالف بھی رہا، میں ان کی مخالف پارٹی میں بھی رہا، میں ان کے خلاف بھی رہا، میں ان کے ساتھ ہوں. 9 مئی سے پہلے میں نے جوائن کیا. موصوف خود وہاں پہ موجود تھے. میں اچھا جو لوگ ریجنل کے جو عالیہ حمزہ کو انہوں نے پنجاب کا وہ لگایا چیف آرگنائزر، وہ ان کی پچھلی اسمبلی میں ان کی پارلیمانی سیکرٹری اور ایم این اے بھی تھی. خان ان کو نہیں جانتے. کیا خان یہ ڈمی لیڈرشپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین کو نہیں جانتے تھے؟ کیا سہیل افریدی کو نہیں جانتے ہیں؟ کیا عمران خان علیم عادل شیخ کو نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. یہ تو آپ کس قسم کی بچگانا. ایک ریجنل پریزیڈنٹ، میں آپ کو بتاؤں ریجنل پریزیڈنٹ رائے حسن نواز صاحب جن کو 10 سال سزا ہوئی ہے، عمران خان کے ساتھ ان کے سالوں گزر گئے، عمران خان ان کو نہیں جانتے. Obviously جب آپ نہیں ٹھہر سکیں گے جہاں یہ قربانیاں دینے والے ٹھہر گئے ہیں تو آپ شرمندگی میں یہی کہیں گے نا کہ یہ ڈمی لیڈرشپ ہے. تو آنکھنا تو بڑھتا ہے. آپ لوگوں کا اس ٹائم پر فواد چودھری صاحب کو اور آپ لوگوں کا آپس میں وہ ایک کھچاؤ ہے. آئی ڈونٹ نو فیوچر میں کیا ہوگا. کھچاؤ نہیں ہے، کھچاؤ نہیں کچھ ہے. لیکن شیخ صاحب دیکھیں ایک آدمی is not part of PTI despite his خان نے اس کو واپس نہیں لیا. یہ تو تسی بادشاہ اپنے ٹاک شو دی زینت بڑھان واسطے کوئی نہ کوئی مثالے دار کلپ لے آتے. اب 3 دن سے باتیں چل رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکل آئے گا. تو اب طریقہ کار نکل آئے گا تو پھر وہ اگر طریقہ کار نکال لیں گے شیخ صاحب تو پھر ایک دن بھی کوئی کوٹ لکھپت میں نہ رہے، ایک دن بھی کوئی جیل میں نہ رہے، ایک دن بھی کوئی میاں والی جیل میں نہ رہے، ایک دن بھی کوئی اڈیالہ نہ رہے. مگر جہاں عمران خان کی ذات کی بات آتی ہے وہاں اس کی بہنیں وہاں روز بیٹھی ہوتی ہیں. وہاں اچھا کہا جی وہ ٹویٹ آ گئی، ہم بالکل قریب آ گئے تھے، وہ ٹویٹ آ گئی، کام خراب ہو گیا. وہ ٹویٹ کس کی تھی؟ عمران خان کی ٹویٹ تھی. تو پھر تو جب عمران خان کا ٹیمپریچر یہاں بیٹھا ہے تو یہ ٹیمپریچر اس کا میں تو شیخ صاحب اسی نہ ہی سمجھیے نا، پھر تو نہ ہی سمجھیے. نہیں میں نہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں عمران خان کے بغیر، عمران خان سے جس نے بات کرنی ہے نا اس نے ڈائریکٹ عمران خان سے بات کرنی. ان کو رائٹ لیفٹ کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا چلیں اب یہ بتا دیں آپ لوگوں کو اپوزیشن کی سہارے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو اپوزیشن کے سہارے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی اس ٹائم پر ایک کانفرنس کرانے جا رہے ہیں آپ لوگ جس کے اندر obviously اپوزیشن ہے اور حکومت کی بھی بات ہو رہی ہے. سو ٹیل می کہ الٹیمیٹ اس کا گول کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے حکومت کی تو پارٹی کو جو ہوائیں چل رہی تھی پیپلز پارٹی کو تو انوائٹ نہیں کیا ہے. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے. ساتھ ANP کو بھی انوائٹ نہیں کیا ہے. یہ 2-4 ہفتوں سے یہ باتیں چل رہی تھیں. میری کل پھر TTAP کی قیادت سے بات ہوئی کہ دیکھیں ہم ایک میجر پارٹی ہے تو آپ کا کیا وہ ہے. انہوں نے میرے سے ان کی گفتگو ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ نہ پیپلز پارٹی کو بلایا ہے، انوائٹ کیا ہے، اور نہ ANP کو. ابھی تک شاید یہ میڈیا پہ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے، لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ انویٹیشن چلا گیا، اس طرح کوئی انوائٹ نہیں کیا. اس کا مقصد دیکھیں ایک تحریک جو ہے جس کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے اچھا ظہیر صاحب اور ناصر صاحب علامہ صاحب کے اوپر چھوڑی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیریز ایونٹس کی سیریز ہوں گی جس میں APCs ہو گئی، کانفرنسز ہو گئی،
احتجاج ہو گئے, آن اسٹریٹ بات ہو گئی, آن دا فلور آف دا ہاؤس, تو مختلف ایونٹس ہوں گے جو مومنٹم بلڈ کریں گے اور ایک پریشر بلڈ ہوگا آئینی اور قانونی باؤنڈ میں رہتے ہوئے, جس سے عمران خان صاحب کے لیے جو ہے ان کی ناحق سزا ختم کرنے کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اور اس میں رہ گئی آن اسٹریٹ کنفرنٹیشن کی بات, تو پی ٹی آئی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی جو آپ کے سیکرٹری جنرل وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جس وقت الائنس کوئی کال دے گی دے آر ریڈی ٹو ڈو سو. لیکن آپ کو ایسا ہوتا ہوا بالکل ریسنٹ فیوچر کے اندر نظر آ رہا ہے, کنسیڈرنگ کہ گورنر راج کی جو تلوار ہے وہ آپ لوگوں کے سر پر ابھی لٹک رہی ہے؟ اچھا, یہ گورنر راج کی بھی بات ہوئی. دیکھیں گورنر راج میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. جس وقت یہ چینج ہو رہے تھے چیف منسٹر, خان صاحب نے دوسرے چیف منسٹر کا نام دیا, تو اس وقت کئی لوگوں نے باہر بھی میڈیا میں اور اندر خان صاحب کو یہ بات کر کے ڈرانے کی کوشش کی کہ اس طرح آپ کی حکومت چلی جائے گی, بندے اکٹھے نہیں ہوں گے, ٹرمائل ہو جائے گا, گورنر راج لگے گا. تو خان نے کہا لگ جائے گا تو لگ جائے, حکومت جاتی ہے تو جائے. دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. چیف منسٹر سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا وہ 3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی گورنر راج لگتا ہے تو لگا لیں. دیکھیں یہ گیدڑ بکیاں تو پچھلے 8 مہینے سے دی جا رہی, تو لگا لیں, کسی نے روکا ہے؟ ہر چیز جو ان کے ہاتھ میں ہے, 26ویں ترمیم 27ویں 28ویں آ رہی ہے, آگے جو ہے سرکار ان کی اپنی ہے, نمبر انہوں نے اپنے پورے کر لیے ہیں, تو پھر گورنر راج کون انہوں نے روک رہے؟ لا لیں, اتنا آسان ہوتا ہے. ایسا لگ رہا ہے شیخ صاحب جیسے آپ چاہ رہے ہیں کہ لگا لیں. نہیں, میں چاہ نہیں رہا, میں یہ روز کا تماشا لگا ہوگا نا جی گورنر راج گورنر. بھائی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا لیں, اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے صرف کہانیاں سنائی جا رہی. اتنا آسان ہوتا تو جتنے یہ تنگ تھے کے پی سے اور کے پی گورنمنٹ سے, پھر تو یہ ختم کر چکے ہوتے نا. اتنا بھی خلاص نہیں کرتے. ٹھیک شیخ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جانا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس ہیں, اینڈ دین ول کنٹینیو ود دی پروگرام. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بھارت کی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان 1948 سے پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن اب یہ معاملہ سب کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا ہے. کینیڈا, امریکہ جیسے ممالک کے اندر, آسٹریلیا جیسے ممالک کے اندر بھارتی دہشت گردی اور بھارتی نجات دہشت گرد جو ہیں وہ پھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے 1980 کی دہائی کے اندر تامل ٹائگرز کو سپورٹ کر کے سری لنکا کے اندر دہشت گردی پھیلانے والا بھارت اپنے ارد گرد کے تمام ممالک کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے. پاکستان کے اندر را کے ایجنٹس یا را کے جو کسی نہ کسی طریقے سے اعلی کار ہیں وہ تو موجود تھے, اور اس کے حوالے سے ڈوسیئرز بھی پاکستان اقوام متحدہ اور مختلف ممالک کو دیتا رہا. لیکن اب یہ بات طے ہے کہ بنگلہ دیش بھی اس ٹائم پر یہ بات کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے بھارت دہشت گردی کر سکتا ہے ان کی سرزمین پر. بھارت کی مداخلت اور مودی کی جو اکڑ ہے اس کے خلاف اس پر بنگلہ دیش میں ایک بار پھر احتجاج جاری ہے. بنگلہ دیش میں گزشتہ سال اگست میں حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا, اور اس ٹائم پر بنگلہ دیش میں بھارت کے جو سخت ناقد ایک نوجوان رہنما تھے, ان کی شہادت کے اوپر ایک پرتشدد مظاہرہ شروع ہو گیا. 32 سالہ عثمان ہادی جو کہ انقلاب منچا کے ترجمان تھے, گزشتہ برس وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ قیادت میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے اندر بہت سرگرم نظر آئے تھے. ان تمام صورتحال کے اندر گزشتہ جمعے ڈھاکہ میں انتخابی مہم کے آغاز کے دوران را کے نقاب پوش حملہ آوروں نے ہادی کے سر میں گولی ماری تھی. جو گولی ماری اس کے بعد قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے طلبہ رہنما عثمان ہادی جمعرات کو سنگاپور کے اسپتال کے اندر چل بسے. عثمان ہادی کی شہادت کے بعد بنگلہ دیش کے اندر شدید احتجاج جاری اور تشدد مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس ٹائم پر ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی ہے. ناٹ جسٹ دیٹ, احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے بازی بھی کی اور بنگلہ دیشی طلبہ نے قتل کا ذمہ دار بھارت کو ڈائریکٹلی ٹھہرایا. بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا گیا اور بھارت کی جانب سے جھکاؤ رکھنے والے 2 اخبارات کے دفاتر کو بھی آگ لگا دی گئی. شیخ مجیب الرحمان جو کہ obviously شیخ حسینہ کے والد تھے, ان کے گھر کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. 2024 کے اندر طلبہ تحریک کے بعد شیخ حسینہ دلی فرار ہو گئی تھی. مظاہرین نے احتجاج میں شیخ حسینہ کی واپسی کا مطالبہ کیا. یہ یاد رکھیے کہ شیخ حسینہ اس ٹائم پر بھارت میں بیٹھی ہیں اور بھارت میں بیٹھے بیٹھے ایسے بیانات دے رہی ہیں جو کہ انتہائی اشتعال انگیز ہیں. کسی بھی طریقے سے ایک ایسے موقع کے اوپر جس ٹائم پر باقاعدہ فیبروری 2026 کے اندر انتخابات کا اعلان کیا گیا, اسی کے اگلے دن کس طرح سے کوئی شخص آ کر ایک امپورٹنٹ
طلبہ رہنما کو شہید کر سکتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ سوالیہ نشان صرف اور صرف بنگلہ دیش میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس ٹائم پر یقیناً پایا جا رہا ہے کہ بھارت کی دہشت گردی کو کب تک پوری دنیا جو ہے وہ برداشت کرے گی، لیکن یہ دہشت گردی اب بے نقاب ہو گئی ہے. This is just the beginning. لیکن اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچتے ہیں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.